मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। तो खुदा कहता है कि मैंने नाफरमानों के लिए सजा रखी है और अपने बंदों के लिए जजा। अब जिसको हूरें अच्छी नहीं लगती वो कहते हैं खुदा हूरों का तस्करा क्यों कर रहा है, तो तुम बता दो भाई फिर आखिरत में बदला क्या होना चाहिए। जब भी दुनिया में किसी के पास पैसा आता है वो चाहता है ना मेरा घर अच्छा हो, मेरी बीवी अच्छी हो, मेरी सवारी अच्छी हो, यही चाहता है कि नहीं चाहता? ये तो नेचुरल है। तो अल्लाह ताला ने भी जन्नत में अपने नेक बंदों के लिए लिबास अच्छा रखा। कुरान कहते हैं रेशमी लिबास उनको पहनाए जाएंगे। और मर्दों के लिए जेवर दुनिया में हराम है, जन्नत में हराम नहीं है। सोने के जेवर और चांदी के जेवर उनको पहनाए जाएंगे, औरतों को भी मर्दों को भी। और कुरान कहता है उनको महल्लात दिए जाएंगे और ऐसे बागात दिए जाएंगे जिनके नीचे नहरें बहती हैं। ऐसी हूरें दी जाएंगी कअमसालिल लुअलुइल मकनून, ऐसी खूबसूरत जैसे किसी ने बना के उनको छुपा दिया हो। लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान, और इस जन्नती से पहले ना किसी इंसान ने उनको छुआ होगा ना किसी जिन ने उसको छुआ होगा। मक़सूरातुन फिल ख़ियाम, हमने खेमे में इस जन्नती के लिए उसको महफूज कर दिया है। तो भाई हम तो इस जन्नत के लालची हैं और अल्लाह से दुआएं मांगते हैं अल्लाह हमें ये जन्नत मिल जाए। और जो सेकुलर और लिबरल लोग इस जन्नत का मजाक उड़ाते हैं वो है ठरकी। क्यों वो मजाक क्यों उड़ाते हैं? वो दुनिया में हलाल और हराम की फिक्र किए बगैर औरत के पीछे भागते हैं और अपने आप को इस जन्नत से हमेशा के लिए महरूम करते हैं। तो ठरकी वो हुआ जो जन्नत का मुतलाशी है, या ठरकी वो है जो इतनी बड़ी नेमत को नापाक मोहब्बत, नापाक इश्क और गलीज कामों के पीछे जाया कर दे। देखो एक आदमी को भूख लग रही है, गंदा सड़ा हुआ गोश्त रखा हुआ है उसके सामने, कोई उसे कह रहा है कि घर में किचन में कबाब तैयार हो रहे हैं, आधे घंटे में तैयार होके आ जाएंगे। शामी कबाब है, चपली कबाब है, स्पेशल पिशावर से मंगवाए हैं तेरे लिए हमने, थोड़ा सा सबर कर ले। ठरकी सबर करेगा? ठरकी कहेगा वो सड़ा हुआ कीड़ों वाला गोश्त मैं खा रहा हूं, मुझसे सबर नहीं हो रहा। अब जो दूसरा सबर कर रहा है कि यार हलाल पाकीज़ा गोश्त सही तरह से इस्लामी तरीके से ज़बा किया हुआ, अल्लाह का नाम लेके और घर में पक रहा है, और पिशावर से आया हुआ चपली कबाब कोई पागल होगा जो छोड़ेगा? क्या ख्याल है? तो चपली कबाब बन रहा है, वो क्या कहेगा यार जहां इतना सबर किया आधा घंटा और सबर कर दो, इस सड़े हुए गोश्त से तो बेहतर है ना। तो ठरकी वो है जो उस हलाल पाकीज़ा और लजीज को छोड़कर गंद में मुंह मार रहा है। तो ठरकी वो नहीं है जो जन्नत की लालच में रोजे रखते हैं, जो जन्नत की लालच में नजर की हिफाजत करते हैं, जो जन्नत की लालच में सूद से बचते हैं, जो जन्नत की लालच में नमाज पढ़ते हैं, जो जन्नत की लालच में रोजे रखते हैं, जो जन्नत की लालच में बुराइयों से खुद भी बचते हैं, दूसरों को भी रोकने की कोशिश करते हैं। ठरकी वो लोग हैं जो अल्लाह की जन्नत की नेमतें सुन के भी मुंह कहां मार रहे हैं? गंद में, ज़िना की तरफ जा रहे हैं, बदनजरी की तरफ जा रहे हैं, हराम कारियों की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इनको अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल नहीं है। समझते हो कि नहीं समझते? और जन्नती जो है, और जो कहते हैं ना कि जो हूरों की लालच दिला दिला के मजहब ने मोटिवेट किया है, और ये जो है इस तरह की मजहब बातें करता है, तो मजहब इस मोटिवेशन के जरिए हराम पर पाबंदियां लगाता है। और आप जन्नत का इंकार करके होमोसेक्सुअलिटी को सोसाइटी में क्या कर रहे हो? फरोग दे रहे हो। जो काम जानवर नहीं करते ना उस काम को प्रोमोट कर रहे हो आप, जो जानवर जो काम नहीं करते। तो इसलिए खुशकिस्मत लोग वो हैं जो अल्लाह की इन नेमतों से खुश होते हैं और इस जन्नत की तलब में कोशिश करते हैं। कुरान क्या कहता है? ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजिअ, हमारे कुछ नेक बंदे ऐसे हैं जिनके पहलू रात को बिस्तरों से जुदा हो जाते हैं, रात की नींद कुर्बान करके रब के सामने खड़े हो जाते हैं। क्यों? यदऊना रब्बहुम खौफन व तमआ, अपने रब को पुकारते हैं जहन्नम के खौफ से और जन्नत की उम्मीदों से कि अल्लाह उस जन्नत से हमें महरूम ना करना जिस जन्नत के नक्शे तूने अपनी किताब में खींचे हैं।
اور جنت کا اللہ نے تورات میں بھی تذکرہ کیا. آج بائبل اٹھا کے دیکھو, اس میں بھی جنت بالکل اسی انداز سے بیان کی گئی جس انداز سے قرآن میں. جتنی آسمانی کتابیں ہیں نا, ان میں جنت کو بھی اسی ایک ہی انداز سے بیان کیا گیا ہے, اور جہنم کو بھی اسی انداز سے بیان کیا گیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام بھی جنت کو وہی نقشہ کھینچ رہے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام بھی, داؤد علیہ السلام بھی, سلیمان علیہ السلام بھی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی, اور موسیٰ علیہ السلام بھی جہنم کی وہی ہولناکیاں بیان کر رہے ہیں جو قرآن بیان کر رہا ہے, جو عیسیٰ ابن مریم بیان کر رہے ہیں, جو ابراہیم علیہ السلام بیان کر رہے ہیں. تو بھائی یہ اتنے سارے پیغمبر اور اتنی ساری انسانیت غلط بات پہ جمع نہیں ہو سکتی. اور پھر قرآن دلائل بھی تو دے رہا ہے کہ اگر یہ جنت جہنم نہیں ہے, اس کا مطلب نیک لوگوں کو بدلہ نہیں ملے گا اور برے لوگوں کو سزا نہیں ملے گی. تو یہ الزام کس پہ جا رہا ہے؟ خدا پہ جا رہا ہے کہ اس نے بنا کے چھوڑ دیا کہ جو چاہے کرتے پھرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آج ان لوگوں کو جب کوئی پیکج دے دیا جائے نا کہ یہ ہوگا تو آپ کا بحریہ ٹاؤن میں ایک بنگلہ دے دیں گے ہم آپ, تو دیکھو پھر ان کی حالت کیا ہوتی ہے. تو اس لیے میرے بھائی, آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. قارون جب اپنے خزانوں کے ساتھ نکلا, بڑے خزانے تھے اس کے, تو شو مار رہا تھا وہ. آج کل شو بھی بہت ماری جا رہی ہے دولت کی. تو اس کو لوگوں نے کیا کہا؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون, ہائے کاش ہمیں بھی ایسی دولت ملی ہوتی. تو قرآن کہہ رہے تھوڑے سے جو اہل علم تھے نا, انہوں نے کیا کہا؟ ویلکم, تم تباہ ہو جاؤ, ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا. یہ رش کرنے کی چیز نہیں ہے. جو اللہ نیک لوگوں کو بدلہ دے گا نا, وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پیسہ مت کماؤ, پیسے والوں کو دیکھ کر حسرتیں کرنا چھوڑ دو. کماؤ پیسہ, بھائی کس نے منع کیا ہے؟ حسرت نہ کرو, پیسے والے کو خوش قسمت مت سمجھو. ٹھیک ہے جی, کچھ نعمتیں وہ زیادہ استعمال کر لیتا ہے, آپ نہیں استعمال کر پاتے. تو سفر میں کسی کا سفر اچھا کٹ جاتا ہے, کسی کا پائیدان پہ لٹک کے کٹ جاتا ہے. اس سے زیادہ پیسے کی ویلیو نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا, یہ مولوی لوگ بولتے ہیں پیسہ کچھ نہیں ہوتا, تو کماتے کیوں ہیں؟ بھائی ہر آدمی چاہتا ہے سفر اچھا گزر جائے, تو مولوی بھی چاہتے ہیں سفر کیا ہو؟ اچھا گزر جائے. نہ گزرے تو ٹینشن نہیں لیتے. آپ ٹینشن لے بھی رہے ہو اور دوسروں کو دے بھی رہے ہو. ہم کہتے ہیں پیسہ مل جائے بہت اچھی بات ہے بھائی, کماؤ, نہیں ملے تو ٹینشن لینے کا نہیں ہے. سفر ہے, ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے بھی گزر جاتا ہے اور دروازوں پہ لٹک کے بھی گزر جاتا ہے. منزل اچھی ہونی چاہیے. ایک وہ شخص ہے جس کو پھانسی کے پھندے پہ لے کے, پشاور میں نا کسی کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکانا ہے آپ نے, گورنمنٹ نے فیصلہ کیا پشاور جیل میں اس کو پھندے پہ لٹکایا جائے گا. کراچی سے اس کو اے سی پارلر میں بٹھا دیا ٹرین میں. اب وہ کہہ رہا ہے میں بڑا خوش قسمت, میں کس میں سفر کر رہا ہوں بولو. اب وہ غریبوں کو نا کھڑکی سے جھانک جھانک کے, جو ٹرین کے اکانومی کلاس میں سفر کر رہے ہیں نا, جھانک جھانک کے کہہ رہے ہو بے غیرتوں, وہ کمینوں, میری لائف دیکھو کیسی ہے اور تم دیکھو بے غیرت, تمہاری کوئی لائف ہے؟ اب جو بیچارہ اکانومی میں سفر کر رہا ہے, اتفاق سے اس کا پرس کہیں گم گیا تھا یا اس کا کوئی رابطہ نہیں ہو رہا, اس کا پشاور میں بہت بڑا بنگلہ ہے, وہ کیا کہے گا کہ تو بے وقوف آدمی ہے, تیرا انجام کیا ہونے والا ہے؟ ادھر لٹکنے والا ہے تو. گورنمنٹ تجھے اتنا پروٹوکول اس لیے دے رہی ہے کہ آگے تو نے کیا کرنا ہے؟ لٹکنا ہے. اور میرا تو پرس ورس گم گیا, کارڈ وارڈ نہیں ہے میرے پاس, مجبوراً اکانومی کلاس میں, مجھے ذرا اپنے گھر تو پہنچنے دے, پھر پتا چلے گا کون اچھا ہے, کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے. جب فرعون نے جادوگروں کو دھمکی دی ہے کہ تم موسیٰ پر ایمان لے کر آئے تو ابھی دیکھو میں تمہارا حشر کیا کرتا ہوں, تو جادوگروں نے جواب میں کیا کہا؟ بڑا پیارا جملہ کہا, فقضی ما انت قاض, تو جو کر سکتا ہے اس دنیا میں کر لے. کیوں؟ انما تقضی هذه الحیات الدنیا, تو جو ہمیں نقصان پہنچائے گا اس دنیا میں پہنچائے گا نا, تو دنیا میں کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ زیادہ جان جائے گی نا. جس آدمی کی جان چلی گئی تو پیسہ تو پہلے گیا نا اس کے. بھائی پیسہ تو پہلے گیا, جان بعد میں جاتی ہے. یہ جان چلی گئی تو پیسے کا کرنا کیا ہے؟ مرے ہوئے سے زیادہ دنیا میں غریب کوئی ہوتا ہے؟ مرے ہوئے سے زیادہ نہیں ہوتا نا. وہ بیچارہ تو جیب ہی نہیں ہے اب اس کے پاس, سارا پیسہ آنکھ بند ہوتے ہی ٹرانسفر ہو گیا وارثوں کے نام. تو انہوں نے کیا کہا جادوگروں نے کہ بھائی تو ہمیں اس دنیا میں مارے گا
اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتا. لیکن اب جس خدا پر ایمان لے کر آئے ہیں نا, اس کا جو اجر ہمیں ملے گا خیر و ابقا, یہ دو جملے یاد کر لو. وہ تجھ سے زیادہ اجر بھی دے گا, پہلی بات, تو جتنا دے گا رب اس سے کئی گنا زیادہ. دوسری بات یہ, تو جتنا بھی زیادہ دے دے تھوڑے دنوں کے لیے دے گا, اس کے بعد یہ ہم سے خود بخود چھن جائے گا. آج جو دولت سے بڑی مہنگی مہنگی افطاریاں کھا رہے ہیں, کل ان کے منہ میں افطاری کھانے کا دانت بولو نہیں ہو. کل یہ شوگر کے مریض ہوں گے, ڈاکٹر کہے گا کہ آپ لڈو سونگ کے واپس رکھ دیں, بس اس سے زیادہ آپ شوگر افورڈ نہیں کر سکتے. کل ان کے گردے خراب ہونے والے ہیں, کل ان کی کمر ٹیڑھی ہونے والی ہے. جتنا بھی دولت آ جائے, جتنا بھی پیسہ آ جائے, تھوڑے دنوں میں وہ کیا ہے, ختم. تو جادوگروں نے کیا کہا, واللہ خیرون, اللہ کا اجر بہتر بھی ہے. اور دوسری بات, تو اگر کتنا اجر دے گا, کتنے دنوں کے لیے دے گا بھائی, جبکہ اللہ جو دے گا وہ تجھ سے زیادہ دنوں کے لیے دے گا. یہ تو جادوگروں نے نا فرعون کو سمجھانے کے لیے کہ تو جتنے دن کے لیے ہمیں بدلہ دے گا, عیش و عشرت دے گا, اللہ جو دے گا اس کی مدت تجھ سے زیادہ ہے. زیادہ کا مطلب ہمیشہ کے لیے دے گا وہ. تو اس لیے دنیا میں نا یہ بار بار استحضار کیا کرو, جس دنیا کے گٹر کی ہمارے دل میں ابل رہے ہیں نا, یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. تو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے نعمتیں تیار کی ہیں. تو قرآن کیا کہتا ہے, کامثال اللؤلؤ المکنون, ایسے موتی جیسے چھپائے ہوئے ہوتے ہیں, ایسی حوریں میں اپنے نیک بندوں کو دوں گا. جزاء بما كانوا يعملون, اے اللہ تو اتنا پروٹوکول کیوں دے رہے ہیں اپنے نیک بندوں کو بھائی؟ نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ میں. اے اللہ تو اتنا کیوں نواز رہا ہے؟ ٹھیک ہے تھوڑا بہت دے دیتا کہ چلو جی مرنے کے بعد قبر ذرا کشادہ ہو جائے, گاؤں تکیے لگ گئے وہاں پہ, ٹھیک ہے نا, کیا خیال ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں نا نا نا, جزاء بما كانوا يعملون, یہ جو دنیا میں عمل کر کے آئے ہیں اس کا یہ بدلہ ہے. تو جب دنیا میں لوگ بدلہ ایک دوسرے کو دیتے ہیں تو خدا نہیں دے گا بدلہ, تو خدا کا بدلہ پھر کس کے حساب سے ہوگا؟ اللہ کے حساب سے ہوگا. آگے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ, لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما, اس میں کوئی بیکار اور برائی کی بات نہیں سنیں گے. آج دنیا میں کتنے ہی اچھے دوستوں کی محفل ہو, کہیں نہ کہیں جا کے پھڈا ہو جاتا ہے. میاں بیوی میں تو روز ہی ہوتا ہے, دوستوں میں بھی ہونے شروع ہو جاتا ہے. الا قیلا سلاما سلاما, ہر جگہ سلامتی کی صدائیں ہوں گی. واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین, اور اللہ کہتے ہیں دائیں ہاتھ میں جن کو اعمال نامہ دیا جائے گا, ما اصحاب الیمین, وہ بھی کتنے زبردست کامیاب. اللہ خود تعجب کر رہا ہے, کیا زبردست کامیابی ملے گی ان کو. اللہ کو پتا ہے نا ان کو بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ نکل آئے تو خوشی سے مر جاتے ہیں, اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں جس کو جنت ملے گی وہ تو اس کا تو کیا حال ہوگا. فی صدر مخضود, بغیر کانٹوں کے بیری, وطلح ممدود وظل ممدود, تہ بتہ کیلے ہوتے ہیں نا. دیکھو جنت میں ٹھیلے بھی ہوں گے, ٹھیلے بھی ہوں گے کیلوں کے, لیکن ساتھ ساتھ درخت بھی ہوں گے. آپ کسی باغ میں جائیں نا, جب پھل لٹکا ہوا ہوتا ہے اس سے توڑ کے کھانے کا الگ مزہ ہوتا ہے, اس میں الگ خوبصورتی ہوتی ہے. تو وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسکوب, بہتا ہوا پانی, وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ. قرآن کہہ رہے ہیں کبھی اس پہ پابندی نہیں لگے گی, کبھی وہ ختم نہیں ہوگا. دنیا میں آپ جب پھل کھاتے ہیں ایک وقت کے بعد ڈاکٹر پابندی لگا دیتا ہے, یہ نہیں ہوتا حضرت اب آپ کا شوگر لیول کہاں جائے گا, اوپر. یا بعض دفعہ ڈاکٹر پابندی نہیں لگاتا, پیٹی میں آم ہی ختم ہو جاتے ہیں. کیا خیال ہے, ایسا ہی ہوتا ہے نا. اللہ کہہ رہے ہیں نہ ختم ہوگا اور نہ کبھی کوئی پابندی لگے گی. وفرش مرفوعہ, اور اونچے اونچے تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے. وفاک انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا, اصحاب یمین کو بھی اللہ حوریں دیں گے, کیونکہ پہلے حوروں کا تذکرہ آیا نا والسابقون کے لیے. تو ہو سکتا ہے جو ہم جیسے نالائق لوگ ہیں وہ یہ کہیں یار یہ تو بہت اعلیٰ درجے کے مسلمانوں کو ملے گی. اللہ کہتے ہیں نا نا نا, اصحاب یمین کے لیے بھی میں نے جنت میں حوریں رکھی ہیں. انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین.
اللہ کہتے ہیں ہم نے اس جنت کی حوروں کو اسی مٹی سے بنایا ہے, جنت کی مٹی سے. فجعلناہن ابکارا, ہمیشہ کے لیے ان کو کنواری بنایا ہم نے, ہمیشہ کے لیے کیا کر دیا ان کو, کنواری بنایا. جب عورت کی ایج بڑھتی ہے نا, شادی ہو گئی, ایج ہو گئی, ظاہر ہے کہ نیچرل ہے کہ آہستہ آہستہ مرد کی جو باڈی ہے وہ بھی خراب ہونا شروع. ایک 50 سال کا آدمی اور 30 سال میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, تو اسی طرح عورت میں بھی فرق ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں ہم نے جو اس کو, ابکارا کا مطلب ہے جوان بنایا, ہمیشہ کے لیے کیا بنا دیا اللہ نے اس کو, جنت کی حور کو جوان بنایا. اور فرمایا عربا اترابا لاصحاب الیمین, ہم عمر بنایا اللہ نے. ہم عمر کا مطلب کیا, خوبصورتی میں ایسے جیسے کم عمر, لیکن مینٹل لیول ایسے جیسے آپ کی ایج کے برابر ہو. دنیا میں جب انسان اپنی عمر کی عورت کو تلاش کرتا ہے تو لیول تو ایک جیسا ہوتا ہے, مائنڈ ایک جیسا ہوتا ہے, لیکن ایج زیادہ ہونے کی وجہ سے اس میں اٹریکشن کیا ہوتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. اور اگر اپنے سے کم عمر کو تلاش کرے تو اٹریکشن تو ہوتی ہے, لیکن اس کی باتیں کیا ہوتی ہیں, بچکانا باتیں ہوتی ہیں. وہ آپ کی تنہائی دور کرنے کا ذریعہ نہیں بن سکتی, وہ آپ کی صحیح طرح سے شریک حیات نہیں بن سکتی. تو ساری چیزیں ایک عورت میں جمع نہیں ہوتی. اللہ نے جنت کی حور کی تعریف میں کہا کہ اطراب ہوگی, ذہن کے لحاظ سے کیا ہوگی, تمہاری ہم عمر, میچور ہوگی ذہن کے لحاظ سے. اور جو اس میں اللہ نے خوبصورتی رکھی ہے, اس خوبصورتی کے حساب سے کیا ہوگی, جیسے کم عمر ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لاصحاب الیمین, یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو یوٹیوب سے پیسے بہت زیادہ کماتے ہیں. یہ امیزون کے ذریعے بزنس, کیونکہ آج کل جو ہے نا کامیابی کا معیار یہ کر دیا گیا ہے کہ امیزون اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے اور ان چیزوں کے ذریعے جو بہت زیادہ نوٹ چھاپ رہا ہے وہ تو بہت کامیاب ہے, اور جو بیچارہ ٹماٹر کے ٹھیلے لگا رہا ہے وہ جہنم میں جائے گا. وہ کہاں جائے گا؟ ایک صاحب مجھے کہنے لگے مفتی صاحب وہ بچے زیادہ ہوتے ہیں تو اچھے اسکولوں میں پڑھ نہیں پائیں گے, تو ایکچولی تربیت کیسے ہوگی ان کی؟ تو میں نے کہا ٹماٹر کے ٹھیلے لگا لیں گے اگر, تو یہ تربیت کہاں ہوگی؟ میں نے کہا ٹماٹر والوں کی تربیت نہیں ہوتی کیا؟ تربیت کا مفہوم اسلام کی نظر میں کچھ اور ہے, آپ کی نظر میں کچھ اور ہے. آپ کی نظر میں تربیت اسے کہتے ہیں بہت اچھے اسکولوں میں پڑھے اور نوٹ چھاپے, یہ تو قارون نے بھی چھاپے تھے نوٹ. اللہ کی نظر میں وہ رکشے والا, وہ ٹماٹر والا جو سچ بولتا ہے, جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو راضی رکھے ہوئے, جو رشتہ داری جوڑتا ہے, جو ناپ تول میں کمی نہیں کرتا, وہ کامیاب ہے. اور جو نوٹ چھاپ کے بے ایمانی کرتا ہے, دھوکے دیتا ہے لوگوں کو, دنیا کی محبت ہے اس کے دل میں, لوگوں میں بھی دنیا کی محبت ڈال رہا ہے, وہ اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ بولو نا, ناکام ہے. تو یہ جو کامیابی اور تربیت اور آج جو مفہوم بن گیا ہے نا, یہ وہ اللہ کی نظر میں کچھ اور مفہوم ہے. بہت سے 3 پیس سوٹ ٹائی والے جہنم میں جا رہے ہوں گے, اور بہت سے پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے کہاں جا رہے ہوں گے قیامت کے دن؟ جنت میں جا رہے ہوں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین. یہ جو دوسری قسم ہے نا جنتیوں کی, اللہ کہتے ہیں یہ پچھلے لوگوں میں بھی بہت ہوں گے اور قرب قیامت والے لوگوں میں بھی بہت ہوں. جو تسلی کی بات اللہ میاں نے دے دی ہمیں, کیا خیال ہے؟ یعنی اعلیٰ درجے کے جو جنتی ہیں وہ شروع میں کم ہوں گے, شروع میں زیادہ ہوں گے, بعد میں کم ہوں گے. درمیانے درجے کے جو جنتی ہیں وہ شروع میں بھی بہت ہوں گے اور بعد میں بھی بہت ہوں گے. تو اب بھی آپ اس کیٹیگری میں آ سکتے ہو. اس کے لیے صرف اتنا کافی ہے, ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ, کبیرہ گناہوں سے توبہ کر لو, زنا چھوڑ دو, شراب چھوڑ دو, نماز قضا کرنا چھوڑ دو, داڑھی کٹانا چھوڑ دو, سود کھانا چھوڑ دو, ماں باپ کو ستانا بولو چھوڑ دو, رشتہ داری توڑنا بول دو نا یار چھوڑ دو. اگر کسی کو ناراض کیا ہوا منا لو اس کو. ہاں بعض رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جتنا چپکو وہ کھا جاتے ہیں, تو ریزرو رہو لیکن توڑو نہیں. سلام دعا کبھی کبھار ہدیہ ودیہ بھیج دیا, تھوڑا سا ریزرو رہو, توڑنے کی اجازت نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟